ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम मशाइख व उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ रुफ़क़ा व अराकीन व मुकर्रम हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है और उसका ख़ास एहसान व इनाम है कि उसने आज हमारी मजलिस को इस खुसूसी बख्शिश और नवाजिश और सआदत के साथ बहरावर फरमाया कि हज़रत क़िबला पीर साहिब देवल शरीफ दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ़ लाए हैं और वो हमारी मजलिस में तशरीफ़ फरमा है। वाक़या ये है कि मिनहाजुल कुरान का ये सारा मिशन, ये सारी तहरीक और इसके जुमला मराकिज़ और इसकी तमाम मसाई वो फ़कत अल्लाह जल्ला मजदहू के फ़ज़ल व करम से हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से जारी हैं और रवां दवा है। और अल्लाह का फ़ज़ल और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत का जो हिस्सा वाफ़िर मिनहाजुल कुरान को नसीब हुआ है, मैं आपको अल्लाह के घर में बैठे हुए अल्लाह को गवाह बनाकर सच अर्ज़ कर रहा हूँ। इसमें मेरा या हमारी कोशिशों का हकीकत में कोई दखल नहीं है। न हम इस काबिल हैं, न इस काबिल थे, न हमारे अंदर कोई सलाहियत, न कोई अहलियत। हम नालायक लोग में से नाकारा लोग हैं, नाअहल लोग हैं, किसी काम के नहीं, निकम्मे लोग हैं। और फिर अल्लाह का इतना करम और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इतनी इनायतें इस मिशन पर, इसका हकीकी सबब औलियाए कराम की तवज्जुहात है और सुलहाए कराम की, अत्क़िया की, अल्लाह के मुक़र्रब बंदों के फुजूज़ात, उनकी बरक़ात है। उनकी तवज्जुहात से, उनके फयूज़ात से, उनकी बरक़ात से हमारे टूटे हुए कदम, टूटे फूटे कदम, लड़खड़ाते हुए कदम गलत उठते हैं पर सीधे पड़ जाते हैं। ये उनकी बरकत है। ये मैं कलिमात हज़रत क़िबला पीर साहिब देवल शरीफ दामत बरकातुहुम की तशरीफ़ आवरी पर उन्हें अपनी तरफ से, अपने अहबाब की तरफ से आजिज़ाना तौर पे खुश आमदेद कहते हुए अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे कदम तो उल्टे उठते हैं और अगर सीधे पड़ जाते हैं तो ये बुज़ुर्गों की बरकत है, ये औलियाए कराम की, सुलहा की, अल्लाह के मुक़र्रब महबूब और नेक बंदों की बरकत है। और मैं ये भी अर्ज़ कर देना चाहता हूँ और आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि इस मरकज़ में और इस मिशन में शर्क़ ता ग़र्ब, अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क अल्लाह पाक ने जो बरकत रखी है, उसका राज भी यही है। खुदा जाने किस कदर औलिया और किस कदर अत्क़िया और सुलहा और अल्लाह के मुक़र्रबीन, उनके हाथ
رات کی خلوتوں میں اور دن کی جلوتوں میں اس مشن کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اٹھے رہتے ہیں، اور خدا جانے کتنی نگاہیں اس مشن کی اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کے لیے متوجہ رہتی ہیں۔ یہ ہمارا ان برکتوں کو ظاہراً دیکھ کر اندازہ ہے، ہم تو نابینا لوگ ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم تو نابینا ہیں، اندھے ہیں، نہ کچھ دکھائی دیتا ہے نہ کچھ سجائی دیتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کی برکتوں کو اتنا ظاہر اور باہر فرما دیا ہے کہ اس سے کچھ اندازہ ہو جاتا ہے۔ چونکہ جب اپنا حال دیکھتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے حال کے نتیجے میں تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمارا حال تو حیوانوں سے بھی بدتر ہے، نہ اس کی بندگی کا حق ہم سے ادا ہو رہا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جینے کا حق بھی ادا نہیں ہو رہا۔ کہاں پھر حضور علیہ السلام کے احسانات اور انعامات کا حق، کہاں حضور کی شفقتوں کا حق، کہاں حضور کے دین کا حق، کہاں حضور کی امت کا حق، کہاں اللہ کی بندگی کا حق۔ یہ تو بہت اونچی باتیں ہیں، ہم سے تو اپنے جینے کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ ضمیر ملامت کرتا ہے، اور اپنے ہمارا جو حال ہے وہ لعنت کے توق ہمارے گلے میں ڈالتا ہے۔ تو ہم جب اپنے حال کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم تو کسی قابل نہ تھے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، اور پھر جب سب کچھ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو پھر دھیان ادھر چلا جاتا ہے کہ یہ کچھ غیبی ہاتھ ہیں جو بگڑا ہوا کام بنا رہے ہیں۔ ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ بھی وہ جانتے ہیں، ہمیں تو اتنی سمجھ بھی نہیں ہے، ہمیں اتنی سمجھ بھی نہیں۔ ہمارا کام فقط یہ ہے کہ ہم جھاڑو دے دیں، ہم تو خاک روب ہیں، حضور علیہ السلام کی امت کے جھاڑو دینے والے۔ جمعدار سمجھتے ہیں نا آپ، جمعدار جس سے آپ گھروں کی صفائی کرواتے ہیں، پھر صفائی کرنے والے جھاڑ پھونک کرتے، ہم تو جمعدار قسم کے لوگ ہیں، شاید اس قابل بھی نہیں ہیں، تو ہم تو خاک روب ہیں، جھاڑو دینے والے ہیں، چھڑکاؤ کرنے والے، دریاں بچھاتے پھرتے ہیں، وہ شامیانے کناتیں لگانے والے، ان میں شامل ہونے کی کوشش کرتے پھرتے ہیں۔ اصل کام تو اللہ کے مقرب بندوں کا ہے، اصل کام تو ذکر والوں کا ہے، فکر والوں کا ہے، اللہ والوں کا ہے۔ اور یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو برکت دینے کے لیے ادھر متوجہ فرما رہا ہے۔ اور یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ جب چھوٹے بڑوں کی مجلس میں جاتے ہیں، چھوٹے بڑوں کی مجلس میں جاتے ہیں تو برکت لینے کے لیے جاتے ہیں، برکت لینے کے لیے جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے چھوٹوں کی مجلس میں آتے ہیں، وہ برکت دینے کے لیے آتے ہیں، برکت دینے کے لیے۔ تو دوستو، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، ہم تو مفلس قلاش لوگ ہیں، تہی دست تہی دامن، جائیں تب بھی لیتے ہیں، کوئی آئے تب بھی لیتے ہیں۔ اور اسی لیے یہ ہر جمعرات کو جو نشست ہوتی ہے، سب لوگ اسی خیال سے جمع ہوتے ہیں، کیا خبر وہ کون سی رات آئے کہ وہ جھولی میں کچھ ڈال دے، وہ جھولی میں کچھ ڈال دے۔ بس یہ رات انتظار میں بسر ہوتی، 7 دن اس رات کے انتظار میں گزرتے ہیں، اور یہ رات اس کے کرم کے انتظار میں گزرتی۔ کیا خبر وہ کون سا لمحہ آئے کہ وہ یہ کہے کہ چلو تھے تو ناکارہ نالائق، کسی کام کے نہ تھے، پر چلو کتنی راتیں انہیں بیت گئیں انتظار کرتے کرتے، کتا بھی دروازے پہ آ جائے تو مالک لقمہ ڈال دیتا ہے۔ شاید کوئی دن ایسا آ جائے کہ وہ لقمہ ڈال دے، لقمہ ڈال دے۔ ہم تو
اس لقمہ لطف کے انتظار میں ہیں، اس نوالۂ شفقت کے انتظار میں ہیں۔ راتیں بیتتی جائیں گی لیکن مایوسی کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کا کرم بھی منتظر ہوتا ہے۔ وہ بھی تو کہتا ہے نا کہ حل من سائل یعطی، حل من داع یستجاب لہ، حل من مستغفر یغفر لہ حتی ینفجر الصبح۔ اگر ادھر انتظار ہے تو اس کو بھی انتظار ہے۔ اب یہ تو صرف اس وقت کا انتظار ہے جب دو انتظاریں ٹکرا جائیں۔ وہ بھی کہتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے دے دوں، ہے کوئی طلب کرنے والا، دعا کرنے والا میں اس کی پوری کر دوں، ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں۔ وہ آسمان دنیا پر اتر کے یہ آواز دیتا رہتا ہے، آواز دیتا رہتا ہے، حتیٰ کہ صبح طلوع ہو جاتی، صبح طلوع ہو جاتی۔ اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ شب دن ہو یا رات، وہ رات ہی رہتی ہے، صبح طلوع نہیں ہوتی جب تک محبوب اپنا جلوہ نہ عطا نہ کرتے۔ جب تک محبوب راضی نہ ہو جائے بس وہ رات ہی رہتی ہے۔ فجر اور صبح اس وقت ہوتی ہے جب محبوب کا مسکراتا ہوا چہرہ، اس کی ایک جھلک نصیب ہو جائے۔ اور یہ اس کے لیے مجاہدے بھی ہیں، جاگنا بھی ہے، نوافل بھی ہیں، ذکر اذکار بھی ہے، اللہ اللہ بھی ہے، رونا دھونا بھی ہے، اٹھنا بھی ہے، تڑپنا بھی ہے، گریہ وزاری کرنا بھی ہے، اور آہ سحر بھی ہے، چشم تر بھی ہے، آہ سرد بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، مگر ان سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ کے بندوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے۔ اللہ کے بندوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے بندے اس کے گھر میں آنے جانے والے ہوتے ہیں۔ اس کے گھر میں اللہ کے بندوں کی اس کے در سے شناسائی ہوتی، اس کے ہاں آنے جانے والے ہوتے ہیں، اور اس کا بھی گزر بسر ہوتا ہے، اس کا بھی اپنے بندوں کے ہاں گزر بسر ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ تعلق والے ہوتے ہیں تو تعلق والوں کی مجلس میں بیٹھنا، شاید اس تعلق ہی کی کچھ لذت، اس تعلق ہی کی کچھ تپش، اس تعلق ہی کی کچھ حلاوت، اس تعلق ہی کا کچھ کیف، اور اس تعلق ہی کا کوئی سلیقہ مل جائے، سلیقہ مل جائے۔ بس ہمارے پاس تو سوائے اس کے کچھ نہیں ہے، اور اس کے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ پاک کا یہ کرم اور احسان ہے۔ اکثر و بیشتر آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بزرگان دین، صلحاء، بڑے بڑے علماء، اکابر، اسلاف کی یادگاریں، اللہ کے نیک بندے، اللہ کا ذکر کرنے والے، ایسے لوگ جن کے چہروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے، وقتاً فوقتاً یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں۔ کیسے آتے ہیں، کون بھیجتا ہے، یہ وہی آنے والے جانے یا بھیجنے والا جانے۔ ہم تو میں نے عرض کیا بالکل اتنی سمجھ نہیں رکھتے، بس یہ کہ ہم انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، جب اس کا کرم چاہتا ہے وہ بارش بن کے برس پڑتا ہے۔ تو آج حضرت قبلہ پیر صاحب دیول شریف تشریف لائے ہیں۔ میں آپ سارے احباب کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سے میری پہلی ملاقات مری میں ہوئی تھی، جب ہم نے 2 روزہ تربیتی کیمپ منعقد کیا مری میں۔ حضرت نے بڑی شفقت فرمائی، اس اجتماع میں سرپرستی فرمانے کے لیے آپ تشریف لائے، اور بڑی شفقت کی، بڑی کرم نوازی کی۔ پھر آپ نے اپنے در دولت پر اور مبارک مسکن پہ ہمیں صبح ناشتے کے لیے بھی طلب فرمایا، ہم حاضر ہوئے۔ تو آپ نے ظاہری اور باطنی بہت ساری برکتوں کے ساتھ نوازا۔ اس کے بعد پھر کرم بالائے کرم آج پھر تشریف لے آئے یہاں، اور ہمارے ادارہ منہاج القرآن کو اپنے مبارک قدموں سے نوازا۔ اور مغرب کے بعد آپ تشریف لائے تھے، آپ نے ادارہ ملاحظہ فرمایا، بڑی شفقت فرمائی۔
ادارے کو، ادارے کے رفقا کو، ادارے کے خادموں کو دعائیں دیں۔ ان کے ایک خلیفہ تھے، ان کا وصال ہو گیا تھا اور ان کے عرس کی تقریب کے لیے تشریف لائے تھے لاہور۔ اچانک وہاں سے پھر مولانا محمد شریف بدر صاحب کو ساتھ لے کے اب یہاں تشریف لے آئے۔ جب یہاں تشریف لائے تو پھر میں نے عرض کیا کہ یہ آنا آپ کا تھا، اب ایک بار پھر تشریف لائے ہماری درخواست پر، تو آپ نے پھر بڑا احسان فرمایا کہ جہاں تشریف لے جانا تھا اپنے مجلس میں، اس سے فراغت کے بعد اپنی سفر اور مسافت کی تکلیف اور سب چیزوں کے باوجود دوبارہ آپ اس مجلس کے لیے تشریف لائے، اس لیے کہ مجھے ایک لالچ ہوتا ہے آپ کا، ایک لالچ ہوتا ہے آپ کا، یعنی جب مجھے کوئی نعمت ملتی ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اکیلا اس کو نہ لوٹوں، آپ کو بھی شریک کر لوں، یہ میری آرزو ہوتی، اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ وہ نعمت جو مل رہی ہے وہ ملی بھی آپ ہی کی وجہ سے ہو، آپ ہی کے صدقے سے ہو، میں تو اس قابل نہیں ہوں، تو پھر میں چاہتا ہوں کہ اس نعمت میں آپ کو بھی شریک کر لوں۔ سو اگر اسی وقت آپ تشریف لے جاتے تو آپ زیارت سے محروم رہ جاتے، آپ کے ملفوظات عالیہ سننے سے اور آپ کی دعائیں لینے سے، آپ کی زیارت سے اور آپ کے ہم مجلس ہونے سے محروم رہتے۔ سو میں نے درخواست کی کہ اس میں ہزارہ افراد جو ہر جمعرات کو آتے ہیں ان کو بھی شریک کر لیں۔ آج اسلام آباد سے بھی احباب تشریف لائے ہوئے ہیں، ضلع چکوال سے بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، سیالکوٹ سے بھی ہیں اور کئی اضلاع ضلع جنگ سے بھی ہیں، پورے پنجاب کے مختلف اضلاع سے ہر جمعرات کو لوگ کثرت سے آتے ہیں اور دو ضلعوں سے اہتمام کے ساتھ آتے ہیں، ہر جمعرات کو 2 اضلاع سے بطور خاص اہتمام سے آتے ہیں اور پنجاب کے اور بلکہ پاکستان پر کے باقی اضلاع سے چیدہ افراد اپنے ذوق کے مطابق آتے ہیں اور کچھ لے جاتے ہیں، کچھ دے جاتے ہیں۔ تو آج سارے احباب کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے حضرت کی زیارت عطا کی۔ اب میں آپ سے، میرا آج کا جو باقاعدہ موضوع تھا وہ تو آپ کو معلوم ہے، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں شروع کروں گا، وہ تھا قیام لیل، جس پر آج گفتگو کرنا تھی ترتیب کے ساتھ۔ وہ جو حدیث چل رہی تھی اس حدیث کا 6واں عنوان تھا وَالصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ وہ جو عنوان چل رہے تھے نا ترتیب سے، اس میں یہ تھا کہ اطعام الطعام ولین الکلام والصلاة باللیل والناس نیام۔ تو ہو گیا تھا کھانا کھلانا اور نرم گفتگو کرنا، اور تیسری بات درجات میں تھی کہ اس وقت رات کی عبادت کے لیے اٹھ جانا جب لوگ سو جائیں۔ اس موضوع پر انشاءاللہ تعالی اگلی مجلس جب بھی آئے گی، جب اللہ پاک کو منظور ہوا، میں سلسلہ وار گفتگو کے سلسلے میں عرض کروں گا۔ تو آج میرا بھی اور آپ کا، ہم سب کا لالچ یہ ہے کہ ہم حضرت پیر صاحب کی بلا کی گفتگو سے اور آپ کے ملفوظات عالیہ سے مستفید ہوں۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے ارشادات سے ہم سب کو نوازیں، اپنی دعاؤں سے نوازیں، اور اس کے بعد پھر مجلس ذکر بھی ہوگی۔ تو اچھا ہے کہ آج کا ذکر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ہو، پھر اس کے بعد آپ دعا بھی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ هدانا للإيمان والإسلام والصلاة والسلام على نبيه الذي استنقذنا به من عبادة الأوثان والأصنام وعلى آله وأصحابه النجباء البررة الكرام، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ حضرت علامہ پروفیسر طاہر القادری صاحب ملتظل العالی و اراکین ادارہ منہاج القرآن، حاضرین مجلس، میں اپنے وقت کے
ایک عظیم شخصیت، اس زمانے کی ایک بلیغ النظر شخصیت، بلیغ الفراست، متقی پرہیزگار اور محبوب الاولیاء اللہ، ماضی، حال و مستقبل کے تمام ولیوں کی محبوب شخصیت۔ علامہ صاحب کی موجودگی میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے انسانیت کو انسانیت سے بہرور کرنے کے لیے اور انسانیت کو انسانیت کے معراج کمال تک پہنچانے کے لیے 1,01,000 امین، شفیع، دیانتدار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات کو ہدایت دینے کے لیے اور فلاح اور نجات سے ہمکنار کرنے کے لیے مبعوث فرمایا۔ یہ جتنی شفیق ہستیاں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجیں، یہ سب لوگ وہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جناب سے علم دے کر بھیجا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات سارے کے سارے اپنے زمانہ میں سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے فاضل، سب سے بڑے بینا لوگ تھے اور سب سے زیادہ امین تھے۔ جو امانتیں اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے انہیں دے کر بھیجیں، ان امانتوں کو قول اور عمل کے ساتھ انہوں نے بنی نوع انسان تک پہنچایا اور کوئی دقیقہ فرگزاشت نہیں چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کے ذریعہ انسانیت تک رشد و ہدایت کا انتظام کیا، ان کو علم کی دولت سے آراستہ و پیراستہ کر کے بھیجا۔ چونکہ جو شخص آداب زندگی نہیں جانتا اور جو شخص آداب مجلس سے بے خبر ہو اور جو شخص آداب انسانیت سے بے خبر ہو اور جو شخص رموز فطرت سے ناآشنا ہو، وہ بنی نوع انسان کی خدمات سرانجام نہیں دے سکتا۔ کامل طور پر وہی لوگ خدمت کا مضمون مکمل کرتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے خدمت کا علم عطا فرمایا۔ بغیر اس علم کی خدمات سرانجام نہیں دی جا سکتی۔ دنیا میں صرف 2 چیزیں، 1,01,000 نبیوں نے، مرسلین نے صرف 2 چیزوں کا ترجمہ کیا، اور سرکار ابد قرار سید العالمین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری طور پر ان 2 چیزوں کی علم کے ساتھ بھی ترجمانی فرمائی، حکمت کے ساتھ بھی ترجمانی فرمائی اور عرفان کے ساتھ بھی ترجمانی فرمائی۔ وہ 2 چیزیں تھیں، ایک اللہ کی بندگی، بے ریا بندگی، پروردگار عالم کی بے ریا بندگی، اور اس کی مخلوقات کی بے لوث خدمات۔ بس 2 ہی باب تھے۔ صرف ان 2 باب کی تکمیل کے لیے بہت سارے احکامات کو، ان 2 چیزوں کو مکمل کرنے کے لیے بہت سارے احکامات کو نافذ کرنا پڑا۔ ان 2 چیزوں کے لوازمات بھی بھیجے، ان کا احساس بھی بھیجا، اور ان 2 چیزوں کو انسانی محسوسات کے اندر بھی داخل فرما دیا۔ انسانیت کے احساسات کے اندر 2 چیزوں کو، چاہے ایک عام آدمی ہو، چاہے خاص ہو، چاہے خاص الخاص ہو، چاہے نبی اللہ ہو،
دو چیزیں اس کے احساس کے اندر ڈال دی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ خود اپنی خدمت چاہتا ہے کہ لوگ اس کی خدمت کریں اور اس کے مطالبات پورا کریں۔ اگر اس کے اندر یہ مطالبہ ہے تو دوسرے لوگوں کے اندر بھی ان مطالبات کا ہونا ضروری ہے۔ دو احساسات، ایک بندگی کا احساس، بے ریا بندگی کا احساس اور بے لوث خدمت کا احساس۔ حضرت سری سبتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے طالبوں کو درس دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے طالب علموں، اپنے سالکوں کو، درویشوں کو جو عارف بننے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ان کو درس دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بندگی کے دو پر ہیں، اگر ایک پر بھی بیٹا مفلوج ہو جائے گا تو پرواز میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ اس واسطے بندگی کے دو پر ہیں، ایک پر اللہ تعالیٰ کی بے ریا عبادت اور دوسرا پر بنی نوع انسان کی بے لوث خدمت ہے۔ اگر ان دو پروں میں سے ایک پر کمزور ہو جائے گا تو جس پرندے کے پروں میں سے ایک پر کٹ جائے اڑ نہیں سکتا۔ مرغ پر نہ رستہ چوں پر رائے شود، مرغ پر نہ رستہ چوں پر رائے شود، لقمہ ہر گربہ درائے شود۔ جس پرندے کے پر کٹے ہوئے ہوں وہ کیوں کر اڑ سکتا ہے، وہ تو کسی کتے بلی کا شکار ہو جائے گا اور اس کو جانور مار کھائیں گے۔ فرمایا میرے طالب علموں، آسمانی کتابوں، نبیوں کی تعلیمات، ارض و سما کی جملہ تعلیمات جو ہدایت سماوی کہلاتی ہیں، آسمان کی جانب سے جو ہدایت زمین پر اتری ہیں، ان کو تعلیمات سماویہ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تعلیمات سماویہ کو جمع کر دیا جائے تو دو ہی مطلب نکلتے ہیں۔ وہ صرف دو مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بے ریا بندگی حاصل کرنا اور اس کی مخلوقات کی بے لوث خدمت کرنا۔ اللہ کی عادت ہے، یہ اللہ کی عادت ہے کہ وہ بنی نوع انسان کو پیدا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی عادت ہے کہ ان کی پرورش کے سامان بھی مہیا کرتا ہے۔ یہ اس کی عادت ہے کہ کسی چیز کو پیدا کرتا ہے پھر اس کو تدریج کے ساتھ عروج سے ہمکنار کرتا ہے، اس کو معراج کمال تک لے جاتا ہے۔ اور جس مقصد کے لیے کوئی چیز پیدا ہوتی ہے وہ اپنے عروج و کمال کے اوپر پہنچنے کے بعد ثمر لاتی ہے اور وہ ثمر اس کے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی عادت ہے مخلوقات کو پیدا کرنا، مخلوقات کو صفات دینا اور ان صفات کے سماعت اس کو سفید جو صفات اس کو دیے گئے ہیں ان کے ساتھ اس کو معراج کمال تک لے جانا، یہ اللہ کی عادت ہے۔ لیکن صوفیاء نے یہ کہا ہے، عارفوں نے یہ کہا ہے کہ مخلوقات کی دو قسمیں ہیں، ایک فعل خلقی کی صورت میں ہے، خود کار مشینیں، جیسے سورج آ گیا، ستارے آ گئے، روشن ہیں مگر صاحب عقل اور صاحب ادراک نہیں ہیں، غیر عاقل غیر ناطق ہیں، بس جس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ مقصد پورا کر رہے ہیں۔ اگر وہ ٹوٹ جائیں تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں، اگر رک جائیں تو ان کا کوئی قصور نہیں، ان سے کوئی غلطی جو سرزد ہوتی ہے وہ اس کے مکلف اس واسطے نہیں ہیں کہ وہ صاحب عقل اور صاحب فراست نہیں۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ کائنات میں جتنی مخلوقات ہے، فعل خلقی کی صورت میں چلنے والی مخلوق، اس کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آتش، آب، باد و خاک، یہ سارے عناصر، اربع عناصر جن کو کہتے ہیں، سب کے ساتھ غیر عاقل غیر ناطق ہے، فعل خلقی کی صورت میں چلتے ہیں۔ زمین گردش کر رہی ہے، آسمان چل رہا ہے، ستارے چل رہے ہیں، سورج آ رہا ہے، کائنات بقعہ نور بن چکی ہے ان کے ساتھ۔ اور صاحب لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان زمین کو
سورج اور ستارے اور چاند کے چراغوں کے ساتھ مزین کر دیا ہے۔ یہ زینت جتنی بھی ہے، یہ مزین السماوات والارض جتنی چیزیں ہیں، سب کی سب فعل خلقی کے تابع ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی عاقل نہیں۔ شجر، حجر، نباتات، جمادات، معدنیات، یہ ساری کی ساری چیزیں جو انسان کی منافع کے لیے اور فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، سب کے سب بے عقل اور نادان ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اہل نظر کو فرمایا کہ دیکھیں ادھر، ہم نے اونٹ کو بنایا، اونٹ حیوان ہے، انسان نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اونٹ کی تخلیق ہم نے کیسے فرمائی۔ ایک عالم بھی اونٹ کو دیکھے گا، ایک حکیم بھی دیکھے گا، ایک عارف بھی دیکھے گا، تین آنکھیں اس کو دیکھیں گی۔ عالم عالمانہ طور پر دیکھے گا، اس کی معلوم کرے گا، حکیم حکیمانہ طور پر اس کو دیکھے گا، اور عارف اس کی اسرار اور رموز سے بھی پار چلا جائے گا، اس کی حقیقت تک پہنچ جائے گا۔ تین آنکھیں ہیں جو کائنات کا مطالعہ کرتی ہیں، وہ بھی فعل خلقی، یہ بھی فعل خلقی، آسمان بھی فعل خلقی، اور جبال بھی فعل خلقی، اور زمین بھی فعل خلقی۔ ایک صاحب نے کہا کہ مردوں کے خلاف جنگ کر رہا تھا کہ مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے۔ میں نے کہا بھائی تمہیں موت کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ ارض البیت عطا، اللہ نے فرمایا زمین مردہ ہے، اگر یہ مردہ زمین تمہیں کروڑہ خزائن دے سکتی ہے، انگور تمہیں دے سکتی ہے، سونا تمہیں دے سکتی ہے، چاندی تمہیں دے سکتی ہے، اشجار تمہیں دے سکتی ہے، نباتات تمہیں دے سکتی ہے، ریشم کے کپڑے تمہیں دے سکتی ہے، اطلس اور بفت کے سامان تجھے دے سکتی ہے، گناگون ذائقے تجھے دے سکتی ہے، اور سلطانوں کو وہ سامان دے سکتی ہے، چرواہوں کو وہ زندہ رکھ سکتی ہے، مکان تمہارے بنا سکتی ہے، کھیت تمہارے اگا سکتی ہے، تو مردوں سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ تمہارے پاس علم نہیں ہے، ورنہ مردے پر کوئی عالم ایسی بات نہیں کرتا۔ میں فعل خلقی کی بات کر رہا تھا۔ عالموں، عارفوں کے پاس جاؤ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہاں یہ نہیں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْفِكْرِ نہیں فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْفَلَاسِفَہ نہیں فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْمَنطق نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جن کا رونگٹا رونگٹا علم الہی کی روشنی میں، علم مصطفی کی روشنی میں، اور علم دین کی روشنی میں خدا کے ذکر میں مصروف ہے، ان سے پوچھو، اس واسطے کہ وہ امین ہے، وہ مہذب النفس ہے، وہ مزکی النفس ہے، انہوں نے تہذیب باطن حاصل کی ہے، لہذا کوئی مسئلہ غلط کبھی نہیں بیان۔ عارف سے مسئلہ پوچھنے کا مطلب یہ نہیں۔ علم دو قسم کے ہیں، ایک اکتسابی علم ہے، ایک وہبی علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں سارے علم جانتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا وہ بحرین کی طرف تشریف لے جائیں، میرا وہاں ایک بندہ رہتا ہے، اس کے پاس تشریف لے جائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم کتابی ہی ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر وحی کے علم بخشا۔ ادھر جس شخص کے پاس میں آپ کو بھیجتا ہوں، ان آداب کے ساتھ تشریف لے جائے، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کسی استاد سے اس کو تعلیم نہیں دی گئی، کسی وحی کا اس کو محتاج نہیں کیا گیا، بغیر وحی کے ہم نے اس کو علم دیا، اس کے پاس تشریف لے جاؤ۔ لِأَنَّكَ أَنْتَ صاحب الوحی، آپ صاحب الوحی ہیں۔ وحی بھی ایک علم ہے، وہ بھی میری ہی دین ہے۔ اگر جبریل لائے ہیں تو جبریل کو اپنے پاس سے علم تھوڑا ہی لائے ہیں، جو علم ہم نے وحی کے ذریعہ بھیجا وہ بھی ہمارا ہی علم ہے، لیکن اس سے کچھ اکتساب کا تعلق ہے۔
لیکن کچھ ایسے میرے بندے ہیں جن کو میں وعلمناہ من لدنا علما، آپ اس کے پاس تشریف لے جائیں جس کو میں نے اپنی جناب سے بغیر وحی کی تعلیم عطا فرمائی۔ سورہ کہف کا ذکر ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ فعل خلقی کے اندر ایک نبی اللہ کا رہنا، فعل خلقی کے اندر ایک عارف باللہ کا رہنا، ایک شریعت کی روشنی میں کائنات کو دیکھتا ہے اور ایک طریقت کی روشنی میں، روحانیت کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی اللہ کا علم نعوذ باللہ کسی صاحب روحانیت سے کم ہوتا ہے، نہیں، اللہ یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ اے نبی اللہ، اے میرے محبوب نبی، کوئی علم سارے کتاب ہی مندرج نہیں ہوتے، کچھ علم ایسے بھی ہیں جو ہم بغیر کتاب کے دے دیا کرتے، یہ سمجھانا چاہتے تھے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور اس بندہ خدا سے ملے، انہوں نے پہلے ہی دفعہ یہ فرما دیا کہ آپ ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ شریعت کے پابند ہیں، جب بھی کہیں حدود سے کوئی کلمہ ہمارا باہر چلا گیا یا ہمارا فعل باہر ہو گیا تو آپ احتساب فرمائیں۔ فرمایا آپ صبر نہیں کر سکتے، کریں گے؟ فرمایا انشاءاللہ۔ نبیوں کی باتیں بھی بڑی پیاری ہوتی ہیں، آپ نے انشاءاللہ ساتھ ملا، انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ راستے میں علوم تکوینیات کے ساتھ ہمکنار ہونا پڑا، شریعت کے علم کو علوم تکوینیات کا مشاہدہ کرنا پڑا۔ علوم تکوینیات کا معنی ہے علوم زمانی، علوم مکانی۔ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میرے پاؤں زمین کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ زمین تحت الثری سے ملی ہوئی ہے، مشارق و مغارب سے ملی ہوئی ہے، اقصائے عالم سے ملی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاؤں کا تعلق اقصائے عالم کے ساتھ ہے، میرا سر فضا میں ہے اور فضا جو ہے آسمانوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ گویا میں بین السماء والارض ایک ایسی حساس شخصیت ہوں کہ ساری کائنات کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ یہ علم زمانی اور علم مکانی ہے۔ دنیا دار لوگ بڑی مصیبت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر امریکہ یہ کہہ دے کہ میں نے ایسی مشین بنائی ہے جو میں تحت الثری کی باتیں سن لیتا ہوں تو سب لوگ یقین کر لیں گے، لیکن اگر ایک عارف باللہ یہ کہے کہ میں عرش کی باتیں سنتا ہوں تو تعجب کریں۔ معمولی سا ریڈیو بٹن دبانے سے مشرق و مغرب کی باتیں سنتے ہیں، یہ اتنا سا ریڈیو تو انگریز نے بنایا ہے، اور یہ ریڈیو جو ہے یہ کس نے بنایا ہے؟ ذرا غور فرمائے، یہ ریڈیو، یہ ٹی وی جو جس کے کل پرزے ہیں، یہ کس مبارک ہاتھوں نے بنایا ہے؟ اس کے بھی کوئی بٹن ہوں گے، اس کی بھی کوئی سوئیاں ہوں گی کہ ان کے ملانے سے عرش مل گیا ہوگا، اس کو سیدھا کرنے سے مدینہ مل جائے گا، اس کو سیدھا کرنے سے بغداد شریف مل جائے گا، اس کو سیدھا کرنے سے تحت الثری مل جائے گا۔ ہم ارادے کا بٹن دبائیں گے تو وہاں سے آوازیں آنی شروع ہو جائے گی۔ آپ کو قرآن مجید کی طرف جانا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں قرآن مجید کتاب العلم ہے، میں کہتا ہوں قرآن مجید کتاب المشاہدات ہے۔ یہ مشاہدات کی طرف لے جانا چاہتی ہے، ورنہ علم جو ہے وہ ظنی چیز ہے، ظن و گمان کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ علم کی جتنی منزلیں طے کریں گے ظن و گمان بڑھتا چلا جائے گا۔ اس واسطے قرآن چاہتا ہے کہ مشاہدات کی دنیا سے ہمکنار ہو جاؤ تاکہ وہ ظن و گمان سے نجات مل جائے۔ تو آپ نے فرمایا چلے گئے، ایک کشتی سامنے آئی، تکوینی علم ہے یہ، اس کا تعلق تکوینیات کے ساتھ ہے۔ کشتی میں بیٹھے تو آپ نے کشتی میں شگاف کر دیا۔ قانون شریعت میں، دنیا کی کسی شریعت میں مسافروں کے سفر کے سامان کو ضائع کرنا جائز نہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہو گیا؟ یہ سامان تھا مسافروں کا سفر کا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے آپ سے پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکیں گے؟ نبی اللہ کو وعدہ یاد آیا، فرمایا انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ آگے تشریف لے گئے، ایک نوجوان بچے کو آپ نے قتل کر دیا۔ دنیا کی کسی شریعت کے اندر بلا وجہ قتل کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔ آپ نے وہاں بات کی، فرمایا میں نے عرض کی تھی کہ صبر نہیں کر سکیں گے، فرمایا انشاءاللہ آئندہ صبر کروں۔ تکوینی علوم سے نبی ہمکنار ہو رہا ہے، بحر تکوینیات کے اندر شریعت کی کشتی جا رہی ہے اور موجوں پر موجیں آ رہی ہیں۔
اور تلاتم پر تلاتم آ رہے ہیں، روحانیت کے اندر مد و جزر ہے، نبوت احتساب کر رہی ہے اور روحانیت مد و جزر اختیار کر رہی ہے۔ اور جناب فرمایا ایک بچے کا ایک جگہ آ گئی، فرمایا کہ خضر علیہ السلام یہ موسیٰ علیہ السلام یہ پتھر دیں کہ تاکہ یہ دیوار تعمیر کر دیں۔ آپ نے اعتراض فرمایا کہ یہ لوگ تو انہوں نے کچھ خدمت بھی نہیں کی اور آپ یہ بلا مزد یہ کام کرتے ہیں۔ تو اس تیسرے فقرے پر عارف نے شریعت کو مخاطب کر کے فرمایا قال ھذا فراق بینی و بینک، اے صاحب شریعت، صاحب حال آپ سے جدائی کرتا ہے، صاحب حال آپ سے جدائی کرتا ہے۔ جاتے ہوئے سنتے جائیں کہ یہ تین باتیں میں نے کیوں کہیں۔ میں عالم خلق کی بات کر رہا تھا۔ عالم خلق میں ایک مخلوق وہ ہے جو بے عقل ہے، بے زبان ہے، غیر مکلف ہے، اس کی غلطیوں پر اس کو کوئی سرزنش نہیں ہوگی۔ ان کے درمیان چلتے ہوئے اللہ کی باتیں معلوم کرنا، ان سے ہمکنار ہو کر اللہ سے باتیں کر لینا، ان کو اللہ کے راستے میں استعمال کر لینا، یہ اللہ والوں کا کام ہے۔ فرمایا جاتے ہوئے سنتے جائیں۔ تین باتیں میں نے اس واسطے کی کہ دریا کے پار ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ لوگوں کے ساتھ جن کی کشتیاں نہیں ہوتی تھی ان کی کشتیاں چھین لیتا تھا۔ میں نے اس کو شگاف کر دیا تھا کہ ان غریبوں سے وہ کشتی نہ لے لے۔ مقتول جس کو میں نے مارا ہے یہ صالح لوگوں کا بیٹا ہے، جس سے آئندہ شرک ہونے کا امکان تھا، میں نے اسے قتل کر دیا۔ اور یہ جو دیوار میں نے تعمیر کی ہے، ایک یتیم بچے کا ادھر خزانہ ہے، اس کے تحفظ کے لیے، حفظ ما تقدم کے لیے میں نے ایسا کیا ہے کہ یتیم کا مال لوگ نہ کھا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام جو صاحب شریعت، عالم وقت، نبی اللہ، ملکہ نبوت اپنے پاس رکھتے تھے، آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اے صاحب تو غیب کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ وہ دریا کے پار تو بادشاہ تھا، اس کو تم نے کیسے دیکھا؟ نوجوان کی شرک کو کیسے دیکھا؟ اور خزانے کے متعلق تجھے کیسے معلوم ہوا کہ ایسا ہے؟ کوئی اعتراض نہیں کیا۔ واپس تشریف لائے اور اپنی قوم میں اعلان کیا کہ اللہ کے علوم کا کوئی حساب و کتاب نہیں، بے حساب علم اور بے کتاب علم، صرف ایک مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے جس کو پروردگار عالم نے عالم ما کان و ما یکون بنا کر بھیجا، ازلی ابدی سربدی علوم سارے دے کر بھیجا۔ آپ کو کسی خضر کے پاس جانے کی کبھی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ خضر پیدا کرنے والے ہیں، لاکھوں خضر آپ پیدا کرتے ہیں، لہذا آپ کسی خضر پر نہیں گئے، نہ ضرورت تھی۔ آپ کے پاس 4 خضر ایسے آئے جن کو اللہ تعالیٰ نے ازلی ابدی علوم سے سرفراز فرمایا، خلافت کا تاج ان کے سر پر رکھا، اور آپ کے پاس بلال حبشی ایسے آئے، اجمیوں کو آپ نے تاج پہنا دیا معرفت، اور عرش عظیم پر بٹھا دیا۔ آپ ایک سرکار دو عالم کی ذات ہے۔ اسی واسطے سرکار دو عالم کی امت کے علماء جو ہیں ان کو علماء کا امتی کا انبیاء بنی اسرائیل فرمایا۔ عالم اس واسطے وارث ہے کہ نبی 3 چیزوں کا وارث ہوتا ہے، اگر وہ 3 چیزیں عالم کے پاس نہ آ سکیں تو وہ وراثت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ ایک یہ کہ انبیاء اخبار بالغیب رکھتے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ صاحب معجزات ہوتے ہیں، تیسرا یہ کہ وہ صاحب تبلیغ ہوتے ہیں۔ 3 ارکان ہیں نبوت کے، اخبار عن الغیب کا سلسلہ ختم، معجزات کا سلسلہ ختم، مگر حضور نے فرمایا میں جا رہا ہوں، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، نبوت منقطع ہو گئی، میں خاتم الانبیاء ہوں، میرے بعد کوئی نبی کسی مخلوقات سے نہیں آئے گا، لیکن مبشرات کا سلسلہ تابت جاری رہے گا۔ وہ اولیاء اللہ ہوں گے، اولیاء اللہ کے ذریعہ سلسلہ رشد و ہدایت تا بحد قیامت جاری رہے گا۔ وہ اس طرح کے اخبار عن الغیب ختم لیکن الہام کا سلسلہ جاری، صالح خوابوں کا سلسلہ جاری، مراقبوں کا سلسلہ جاری، مکاشفوں کا سلسلہ جاری، الہام اور القاء کا سلسلہ جاری، ہاتف کی ندائیں جاری ہے اور جاری رہیں گی ہمیشہ۔ میں نے کہا الحمدللہ
تو میرے غوث پاک فرماتے ہیں خبردار ہے سالک، یہ نو علم چاہتا ہے، اس کا ترجمہ نو علم، بیک وقت نو علم چاہتا ہے۔ اگر نو علم کا تو فارغ نہیں ہوگا تو الحمدللہ کا ترجمہ ناقص رہ جائے گا۔ آپ نے فرمایا وہ نو علم کیا ہے جو خلیفہ اول کو ملے، خلیفہ ثانی، خلیفہ ثالث، خلیفہ رابع کو ملے، غوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے، وہ نو علم کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں علم العلوم، سارے علوم کا علم ایک بسم اللہ کی بے کے اندر پوشیدہ ہے۔ اگر عارف باللہ بے سے جب جھانک کر دیکھتا ہے تو اس کو سارے علم مل جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم العلوم، فرمایا کوئی علم ایسا نہیں جو حکمت کا طالب نہ ہو، ہر علم کی ایک حکمت ہوتی ہے۔ فرمایا اس کا نام اس کلاس کا نام آپ نے علوم الحکمت، علم العلوم، حکمت العلوم اس کا نام رکھا۔ پھر آپ نے فرمایا ہر حکمت اور ہر علم عرفان چاہتا ہے، اس کی معرفت اپنی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا تیسری کلاس کا نام آپ نے عرفان العلوم رکھا، چوتھی کلاس کا نام آپ نے رکھا علوم الحکمتہ۔ میں نے مرشد کامل سے پوچھا کہ میں نے کبھی کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں آج تک، میرا کوئی استاد ہی نہیں، علوم الحکمت تو ایک نصاب ہے، میں کیوں کر پڑھوں گا؟ فرمایا مرشد کے چہرے سے تمہیں حکمت ملے گی، مرشد کی آنکھوں سے تمہیں حکمت ملے گی، اور کتابوں سے بالکل نہیں ملے گی۔ اس کا نام رکھا علوم الحکمتہ، ہر حکمت حکمت چاہتی ہے، اس کا نام آپ نے حکمت الحکمت رکھا۔ ہر حکمت عرفان چاہتی ہے، اس کا نام آپ نے عرفان الحکمت رکھا، میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور سب سے بڑی کلاس یہاں فرمایا، یہاں کتاب ختم، تمام نصاب اس جگہ پر ختم، اس کے بعد علوم العرفان کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ کتاب صامت سے نہیں بلکہ یہ کتاب ناطق سے ملتا ہے، اور کتاب ناطق تمہارا مرشد ہے، گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ حلقوں میں عبداللہ بود۔ اس کے پاس بیٹھو جو حمد باری بیان کرنے کے ساتھ ساتھ خدا کی دیدار بھی کرے اور تمہیں بھی خدا کا دیدار کرائے۔ اور سب سے بڑا حامد ازلی اور ابدی حامد تو مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرات جہاں حمد ہوگی وہاں حامد ہوگا، جہاں حامد ہوگا وہاں محبود ہوگا، بغیر حامد کے حمد کا کوئی مطلب باقی نہیں رہتا۔ اس واسطے سب سے بڑا حامد مصطفیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد ان کے پالے ہوئے اولیاء اللہ حامد ہیں، اللہ تعالیٰ کے سچے حامد۔ ان حامدین نے اس دنیا میں آ کر فرمایا کہ کتاب ناطق کے پاس جاؤ، مرشد کے پاس جاؤ۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے جب کرامتیں حاصل کی، ماں ڈر گئی، فرمایا علم دین حاصل کرو۔ جب علم دین پڑھ کر آئے تو آپ کپ کپانے لگیں، تھرا گئیں۔ فرمایا بیٹے نے پوچھا آپ کیوں ایسا کرتی ہیں؟ فرمایا جب تم نے علم حاصل کیا ہے تو مجھے تم سے اور زیادہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں مغرور نہ ہو جاؤ۔ اب میں جان کیا کروں؟ فرمایا کہ آج اس زمانے میں اللہ کے برگزیدہ بندے بختیار کاکی ہیں، بیٹا ان کے پاس جا، لیکن جانے کے آداب یہ ہیں کہ راستے میں وضو کرتے ہوئے جاؤ، نفل پڑھتے ہوئے جاؤ، جب ان کی بارگاہ میں پہنچو تو ناپاک آنکھوں سے ان کے چہرے کو نہ دیکھنا، نیچے رکھنا آنکھیں۔ پہلی شکست اگر بندہ خدا کے حضور سے مل جائے تو پھر ہمیشہ شکست ہوتی ہے۔ پہلی مار بے ادبی کی نہ کھانا، ادب کے ساتھ بیٹھنا۔ وہ بینا لوگ ہیں، خود بخود اگر کوئی ضرورت ہوئی تو بول اٹھیں گے، لیکن جب ان کے منہ سے کوئی حکم نامہ نکلے تو کیوں اور یہ اور وہ نہیں پوچھنا۔ میرے والد فرماتے تھے کہ مرشد سے وظیفہ بھی نہیں پوچھنا چاہیے، کتنی تعداد پڑھوں، 20 دفعہ یا 100 دفعہ، وہ خود بتا دے گا۔ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ اگر ضرورت ہے تو وہ تعداد بیان کرے گا، ورنہ نہیں، خاموش رہو، تمہارا خاموش رہنا ہی بہتر۔ فرمایا بولنا نہیں۔ جب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کچھ امر ہو تو بیٹا اس میں خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت نے حکم دیا کہ جاؤ چلا کاٹو، تو یہ نہیں فرمایا کس کلام کا چلا کاٹو، نہیں فرمایا کس جگہ کاٹو، نہیں فرمایا کیا کھاؤ کیا پیو،
آپ ایک خلوتگاہ میں چلے گئے، اندازہ لگایا کہ چلے سے مراد عبادت الہی ہے، آپ نے عبادت شروع کر دی، نہ پانی پیا نہ روٹی کھائی۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف میں دیکھا کہ فرید مر رہا ہے، ہلاک ہو رہا ہے۔ آپ دوڑتے ہوئے حضرت بختیار کاکی کے پاس آئے رحمۃ اللہ، فرمایا بختیار فرید تو مر رہا ہے، تم نے اس کو مار دیا ہے، اٹھو۔ دونوں تشریف لے گئے، وہ ہڈیوں کا ڈھیر سانس لے رہا تھا، لیکن تعبیل مرشد کے سامنے سر منہ بھی فرق نہیں لایا۔ آپ نے فرمایا السلام علیکم، آپ نے وعلیکم السلام، اٹھنے کی تیاری کی، لیٹ گر گئے تو دو شیخین نے مبارک ہاتھ پکڑا اور اٹھایا۔ فرماتے ہیں کہ بابا کتنے خوش نصیب ہیں کہ شیخین نے آپ کو اٹھایا، دو کامل لوگوں نے آپ کو اٹھایا اور فرمایا کہ اجودن کی جنگل کی طرف جاؤ، یہ پاک پٹن شریف کی زمین۔ وہ دو مرشد جانتے تھے کہ وہاں ایک شمبھو ناتھ جوگی رہتا ہے، علم کے ایک حصہ ظاہری ہے وہ بیان کرو، ایک حصہ باطنی ہے جو عارف بیان کر سکتے ہیں۔ ایک طرف حکم ہے اٹھو، دوسری طرف حکم ہے پاک پٹن شریف جاؤ۔ پاک پٹن شریف میں ایک شمبھو ناتھ جوگی رہتا تھا جو استدراج کے زور سے کوئی 3 من دودھ پی جاتا تھا یا کچھ کم و بیش۔ اس کی کچھ شرائط تھیں کہ اگر یہ شرائط جو میری پوری کرے گا میں اس کو مریض بنوں گا۔ شرائط یہ تھیں کہ اس کے کان میں مندرے پڑے ہوئے تھے جن کے اندر کوئی انج اور ود موجود نہیں تھا، کہ جو اپنی نگاہ سے ان کو گرا دے گا پھر میں لیٹ جاؤں گا، میں اپنی روح کو اپنے بدن سے خارج کر لوں گا، اگر وہ روح کو واپس کر دے گا تو پھر میں اس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ ایسا ہی ہوا، آپ یہاں تشریف لائے، اس کو خوشبو آئی، وہ پہنچا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت نے تکلف سے نہیں دیکھا کہ میں نے اس کے مندرے گرانے ہیں، اللہ خود ولیوں کا ساتھی ہوتا ہے۔ اللہ جانتے تھے کہ اس نے یہ شرط رکھی ہوئی ہے۔ جو ہی نگاہ اٹھی مندرے گر گئے اور وہ لیٹ گیا، اس نے روح کو خارج کر دیا، روح اوپر جا رہی تھی۔ آپ نے بصیرت سے دیکھا، اس کو حکم دیا کہ یہ ابھی مسلمان نہیں ہوا، تو اوپر نہیں جا سکتی، تو واپس اس کے بدن میں آ تاکہ میں اس کو کلمہ شریف پڑھاؤں، مجھے ثواب ملے اور اس کو بھی نجات ملے۔ روح واپس آ گئی اور اس نے کلمہ شریف پڑھا، 1.25 لاکھ جوگیوں کے ساتھ وہ مسلمان ہو گیا۔ مجدد کس کو کہتے ہیں؟ مجدد کے کیا معنی ہیں؟ یہ ہر ولی اللہ مجدد کا کام کر کے چلا گیا مگر کسی نے دعویٰ تجدید نہیں کیا۔ 1.25 لاکھ جوگی کافر بیک وقت جس کے ہاتھ میں مسلمان ہوں وہ مجدد ہو، وہ مجدد ہے۔ حضرت خواجہ غریب النواز علیہ رحمت نے لاکھوں کافروں کو مسلمان کیا، وہ مجدد تھے اپنے زمانے کے۔ انہوں نے جناب تجدید کی، لیکن یہ تکوینی اور زمانی اور مکانی علوم ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ فعل خلقی کے اندر پیدا ہونے والے مسلمان، ان کو یہی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اس فعل خلقی کے اندر رہ کر فعل امری کے کردار ادا کریں۔ اب انسان جتنے بھی ہیں یہ مکلف ہیں، یہ فعل امری کے مکلف ہیں۔ اسی واسطے شیطان کو کفر کا فتویٰ لگا کہ پروردگار عالم نے جب اس کو حکم دیا کہ تم میرے محبوب کی عزت کرو، تعظیم کرو، تو اس نے تعظیم بجانے لی۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس نے فعل امری کا اختلاف کیا، وہ مکلف تھا اللہ کے حکم کی تعمیل کا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ پہلا کافر ہے جس نے امر الہی کے ساتھ اختلاف کیا۔ اللہ چاہتے تھے کہ میرے محبوب کی تعظیم ہو، وہ نہیں چاہتا تھا، لہذا اللہ نے اس کو بندوں سے خارج کر دیا۔ اس طرح انسان فعل امری اور فعل خلقی کے درمیان انسان ہے۔ کائنات کی ہر چیز فعل خلقی کے تابع ہے اور انسان فعل امری کے تابع ہے، اور مسلمان اس فعل امری کو سمجھنے والے ہیں۔ میں نے غیر مقلدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سب سے بڑا مشکل مسئلہ یؤمنون بالغیب ہے۔ مابعد الطبیعات کے ساتھ عقیدوں کو یہاں بیٹھ کر جوڑنا بہت مشکل ہے۔ طبیعات کے ساتھ تو سارے ہی ایمان لاتے ہیں، مابعد الطبیعات سے ایمان لانا بہت دشوار ہے۔ ایمان بالغیب،
بن دیکھے، بن مس کیے، بن ٹٹولے خدا کی ذات پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، نبیوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، یہ مابعد الطبیعات کا ایمان ہے۔ فلہذا مسلمان کا مضمون سب سے زیادہ ادق اور سب سے زیادہ شارٹ راستہ ہے۔ اگر اس ادق مسئلے کو حل کر لے اپنے یقین اور ایمان کے ساتھ تو وہ ارض و سما کو پھاند کر اللہ کے حضور میں پہنچ جائے گا۔ اس واسطے یہ زمان ہے، یہ مکان ہے، یہ پراسرار جہان ہے۔ پراسرار جہان میں 1,20,000 انبیاء علم لے کر آئے، صحیح علم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا علم لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خلفائے راشدین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سب سے بڑے عالم تھے۔ اور اس کے بعد اللہ جب بھی چاہتا ہے ملت اسلامیہ کی آبیاری تو انہی میں سے دیدہ ور بصیرت مآب عالم دین کو جو امین وقت ہوتا ہے اس کو پیدا کرتا ہے۔ غزالی، حضرت امام غزالی پیدا ہو گئے، حضرت مجدد الفسانی پیدا ہو گئے، بڑے بڑے علماء تاریخی جن کا نام آپ سنتے ہیں وہ پیدا ہو گئے، لیکن انہوں نے اس طرح کام نہیں کیا جس طرح آج کل لوگ کرتے، بلکہ انہوں نے امین لوگوں کا کردار ادا کیا، تبلیغ کے فرائض کو انہوں نے انجام دیا صحیح معنوں میں، اور ان کی تبلیغ کامیاب بھی ہوئی۔ صوفیاء کرام کی تبلیغ نے مشارق و مغارب تک اسلام پھیلایا، اور آج جتنا بھی اجتماع اسلام دنیا میں موجود ہے صوفیوں کے کردار سے پھیلا ہے، ان کی آواز حق سے پھیلا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک جرنیل میرے پاس آیا، وہ مرزائی تھا، قادیانی تھا، تو مسجد میں آیا تو اس نے کچھ اولیاء اللہ کے خلاف باتیں کی کہ یہ علم غیب کی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی غیب کی بات کون کرتا ہے؟ شہود کی بات کرتے ہیں، غیب کی بات نہیں کرتے، جو دیکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں۔ کس نے کہا ہے کہ وہ غیب کی بات کرتے ہیں؟ ایک خوردبین میں نے لگائی، پہاڑ کے پیچھے مجھے کچھ نظر آ گیا تو یہ شہود ہے، جو چیز نہیں دیکھ کر بیان کرتے وہ نجومی ہے، کاہن ہے۔ ولی اللہ کبھی بھی غیب نہیں بیان کرتا، کبھی ولی اللہ شہود بیان کرتا ہے۔ میں نے کہا جناب آپ کو کسی نے غلط کہا ہے کہ یہ غیب کی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا آج سے 18 تاریخ اس مہینے کی لکھ لو ڈائری پر کہ تمہارے 2 آدمی ہلاک ہونے والے ہیں، یہ میں اس واسطے بتا رہا ہوں کہ تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو جائے۔ اگر 12 بجے سے پہلے صدقہ نہیں دو گے تو اس مصیبت سے نہیں بچ سکتے۔ تو مری میں وہ جرنیل رہتا تھا، اس نے ضد کی، اس نے زور تک کوئی صدقہ نہیں دیا۔ زور کے بعد ٹیلی فون آیا کہ تمہارے 2 بھانجے مظفر آباد سے آتے ہوئے ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے۔ پھر میرے پاس دوڑتا ہوا آیا، میں نے کہا ہماری مرغیوں کو بھی اتنا علم ہے، ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے غوث الاعظم جیلانی کے پاؤں کی خاک کا سرما بنایا ہے۔ اس واسطے بصیرت مآب لوگوں کے سرمے بنانے والے دیکھ سکتے ہیں، بجلی کی آنکھ لگا کر دیکھنے والے اگر دیکھ سکتے ہیں تو روحانیت کی خاک پائے اقدس کا سرما بنانے والے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ مسلمان ہو گیا تھا میرے ہاتھ۔ اس قسم کے ہزاروں واقعات اولیاء اللہ نے جہاں دیکھا کہ علم کی بات نہیں مانتی، یہ لاہور کی بات ہے، یہ سب موجود ہیں، یہ سارے میرے مرید۔ مولانا داؤد غزنوی، میں ابھی نیا فقیر بن کر لاہور آیا تھا، فیروز خان نون وزیر اعظم میرے مرید تھے، وہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا بڑی مجلس میں، نوابزادہ حبیب اللہ خان ٹوانا کے گھر، کہ رسول کریم کس طرح مل سکتے ہیں؟ میں نے کہا حضور اس طرح مل سکتے ہیں جس طرح صبح سویرا ملتا ہے لوگوں کو، رات ہوتی ہے تو اچانک سورج آ جاتا ہے تو صبح ہو جاتی ہے۔ کیا تعجب کی بات ہے! بڑی دلائل پیش کی، حدیثیں پیش کی، انہوں نے نہیں مانا۔ انہوں نے کہا یہ حدیث بھی ٹھیک ہے، آیت بھی ٹھیک ہے، لیکن مجھے تسلی نہیں ہوتی۔ یہ سب میرے مرید یہاں موجود ہیں۔ میں نے انہیں کہا جناب بس نئے کپڑے، لٹھے کے نئے کپڑے پہن کر آئے، میں ابھی دیتا ہوں، میرے سامنے بیٹھیں، وہی درود شریف جو آپ پڑھتے ہیں میں آپ سے پڑھاؤں گا،
مصطفیٰ علیہ السلام بغیر آنکھ بند کرنے کے آپ ان کی زیارت فرما سکیں گے؟ خیال تھا اتنا بڑا غیر مقلد اگر ٹھیک ہو جائے تو مجھے بڑا ثواب ہوگا. اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی پیر صاحب، انہوں نے پوچھا کہ مجھے کیا معلوم ہوگا کہ یہ حضور ہی ہے؟ میں نے کہا حضور پاک کی حدیث ہے کہ میری تمثیل شیطان نہیں بنا سکتا. جب حضور خود تمہارے سامنے ہوں گے، ارشاد فرمائیں گے انی انا محمد الرسول اللہ یا داؤد غزنوی، تو آپ کیا کہیں گے؟ فرمان لگے میں اپنی شورا سے مشورہ کرنے کے بعد بتاؤں گا. میں نے کہا یہ آپ کی اپنی قسمت ہے. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے تمہیں دعوت دی ہے، اگر تم دیکھ لیتے تو اچھا ہوتا. دوسرے دن انہوں نے کہا کہ میری شورا اجازت نہیں دیتی. میں نے کہا ارض و سما کی شورا اجازت دیتی ہے، فرشتے حضور کا دیدار کرنے کے لیے بیتاب، ارض و سما کی ہر چیز حضور کے لیے بیتاب. من انت ہے، تو کون ہوتا ہے جو بیتابی نہیں کرتا؟ میں آپ کی قسمت ہے. تہی دستان قسمت را چسود ازرا برے کامل کہ خضر ذاب ہے وہاں تشتمے عارت سکندر رہا. یہ کہا اس طرح اولیاء اللہ نے جہاں دین پر لوگ اٹک گئے، دلائل سے بھی جب نہ مانے اور براہین کی ضرورت درپیش آئی تو اولیاء اللہ نے براہین پیش کر دی. آئندہ بھی مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو براہین کے ساتھ مسائل حل کریں گے. تو آج میں عرض کر رہا تھا یہ سارا خطبہ میرا حضرت علامہ طاہر القادری صاحب کے لیے، صرف اس ہستی کے لیے ہے. واللہ باللہ سمت اللہ عقل سے یہ بات نہیں کرتا، بلکہ مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں سے ان کو خلق ملتے ہوئے دیکھا. یہ علامہ طاہر القادری میرا نور نظر ہے، اس کو میں نے تجدید ملت کے لیے بھیجا ہے. تجدید ملت کا پیغام، تجدید کے معنی یہ تو نہیں دین کی تجدید نہیں ہو سکتی، دین لامبدل ہے. ملت اسلامیہ کے افکار کی جو تجدید کرے گا، جو اس کے اذہان کی تجدید کرے گا، جو اس کے قلوب کی تجدید کرے گا، وہ مجدد ہوگا، وہ تجدید کرنے والا ہوگا. یہ تجدید ملت کے لیے بھیجے گئے. یہ امین ہیں عقیدے کے. جب عالم دین عقیدے میں بھٹک جائے تو یہ اس کا بھٹکنا سعادت دارین سے اس کو محروم کر دیتا ہے. مسلمہ کذاب جب عالم وقت تھا، تھوڑا بھٹکا، ختم ہو گیا. اس قسم کے علماء مشگافیاں کرنے والے اپنے منہاج سے ہٹ جاتے. تو منہاج القرآن کا نام ان کو دیا گیا ہے. ایک لفظ ہے منہاج القرآن، ایک لفظ ہے منہاج النبوت، ایک لفظ ہے منہاج الخلفاء، ایک لفظ ہے منہاج الصحابت، ایک لفظ ہے منہاج الاولیاء اللہ. قرآن سمندر ہے ان سارے مناہج کا، جتنے مناہج ہیں. حدیث بھی قرآن مجید کا ترجمان، فقہ بھی حضور کا ترجمان، اولیاء اللہ بھی قرآن کا ترجمان، نبی اللہ بھی قرآن مجید کا ترجمان. اس واسطے اتنا بڑا مضمون آپ کو دیا گیا ہے کہ جس طرح سمندر کا مضمون کسی کو دیا جائے، سارے دریا، نہریں، پانی اس کے اندر آ جاتے. ایک متبحر عالم دین کو، محقق عالم دین کو، صاحب بصیرت عالم دین کو، ایک درویش باللہ عالم دین کو تجدید ملت کے لیے بھیجا گیا ہے. یہ سارے آپ دیکھتے ہیں جو منہاج القرآن کی عمارتیں جو بنی ہیں، میدان بنے ہیں، دفتر بنے ہیں، اس کی تشکیل مدینے میں ہوئی ہے. اس کی تشکیل واللہ مدینے میں ہوئی اور 12 ابدال نے اس پر دستخط کیے. اور ایک دانش نورانی، ایک دانش برہانی ہے، دانش برہانی حیرت کی فراوانی. ایک تصور ہوتا ہے جب وہ متشکل ہو کر سامنے آتا ہے تو حیرت میں ڈال دیتا ہے. میں بھی یہاں بستا ہوں، کئی ہزاروں پیر یہاں بستے ہیں پاکستان میں، کئی ہزاروں علماء بستے ہیں، لیکن جس شان و شوکت سے
ادارہ منہاج القرآن بحر علم سے ابھر کر سامنے آیا ہے، اس کی مثال پورے پاکستان میں نہیں مل سکتی۔ جس چیز کی تشکیل مصطفیٰ علیہ السلام فرمایا، حضرت غوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت پیر طاہر الدین صاحب کو سرپرستی کے لیے بھیج دیا۔ وہاں سے تشکیل ہو کر بغداد میں آئی، بغداد سے تشکیل ہو کر داتا گنج بخش حجویری کے پاس آئی رحمۃ اللہ، وہاں سے تشکیل ہو کر علامہ صاحب کے ہاتھوں میں دی گئی اور دستخط انہوں نے کیے، اور یہ ادارہ قیامت تک قائم رہے۔ اور یہاں سے وہ غزالیہ دوران پیدا ہوں گے جو ہماری دینی دنیوی علوم کے خلا جو تھے ان کو پورا کریں گے۔ اس واسطے میں آپ کو بھی، پورے پاکستان کو، حضرت علامہ صاحب کو اپنے وقت کا ایک درویش ہونے کی حیثیت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں بیمار ہوں، گلا میرا بیٹھا ہوا ہے، بول نہیں سکتا، تو ان کی حضرت کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بس یہ ساری باتیں میری ان کی خراج عقیدت کی صورت میں سرزد ہوئی ہیں۔ اللہ حضرت کے علم میں برکت دے۔ خوبصورت عمل جو ان سے سرزد ہو رہا ہے، عمل سب سے سرزد ہوتے ہیں لیکن مکروہ ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں۔ جمیل القول و جمیل العمل ہے، قول بھی جمیل اور عمل بھی آپ کا جمیل ہے، اور انشاءاللہ یہ رنگ لائے گا۔ اور تمام مسلمان 9 کروڑ 10 کروڑ ادھر بستے ہیں حضرات، اہل سنت والجماعت کی تعداد زیادہ ہے، جن کی تعداد تھوڑی ہے یہ بھی سنیوں ہی کے بیٹے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر پڑھو، یہ بھی سنی نیاد ہیں سارے، ان کا باپ سنی، دادا سنی، پردادا سنی۔ اگر پیار و محبت سے آگے بڑھو گے تو وہ سنیت کی طرف آ جائیں گے۔ اور حضرت کا جو طریقہ ہے وہ ایسا بہترین علاج ہے کہ جس کے ساتھ یہ گم گشتہ راہ لوگ یہ بھی سنیت میں آ جائیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ علامہ صاحب کی تعلیمات کے ساتھ پاکستان سنیت کے عقائد کے ساتھ بھر جائے گا، مالا مال ہو جائے گا۔ اللہ رحم اس بابرکت ہستی پر اللہ کی زیادہ برکتیں نازل ہوں، اس با ایمان با بصیرت شخصیت پر، با علم شخصیت پر، اس محقق شخصیت پر، اس مدبر شخصیت پر، اس معلم شخصیت پر، اس مرشد کامل کی ہستی پر اللہ کی رحمت ہے۔ یہ مرشد ہے، مرشد ان کو بننا چاہیے جن کے پاس علم ہے، اور تمام جہان کے ولی ان کے ساتھ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے ساتھ، تو یہ مرشد نہیں تو اور کون مرشد ہو سکتا؟ میں کہتا ہوں سارا پاکستانی انہی کا مرید ہو جائے تاکہ مصیبت دور ہو جائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔